अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्सा कोमल। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के इख्तियारात के हवाले से एक अदालत के अंदर लगी हुई है, जिसके हवाले से आप लोग वाकिफ़ हैं। कुछ जजेस के इख्तिलाफी जो राय है वो सामने बड़ी खुलकर आ चुकी है, आज भी सामने आई। दूसरी एक अदालत पार्लियामान में लगी जहां पर एक बिल पास किया गया, और तीसरी अदालत आज शाम कसूर में मरियम नवाज़ के मुस्लिम लीग नून के जलसे में लगी। तीनों का आज जिक्र करेंगे। पहले बात करते हैं कौमी असम्बली की, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 आज कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है। इस बिल के मुताबिक आर्टिकल 184(3) के तहत जो खुद नोटिस के मामलात है उस पर अपील को चीफ जस्टिस समेत जो सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस हैं उन पर मुश्तमिल एक कमेटी देखेगी, और बेंच बनाने का इख्तियार भी इस कमेटी के पास ही होगा। इस बेंच के फैसले के खिलाफ 30 दिन के अंदर अपील हो सकेगी। ये पहले खुद नोटिस के अंदर ऑप्शन मौजूद नहीं था, जिसको शामिल किया गया है। खास तरमीम मोहसिन दावड़ साहब की तरफ से मुतारिफ करवाई गई, जिसको शामिल कर लिया गया है। कुछ इख्तलाफी बात भी की गई, लेकिन बाद में उनसे इत्तफाक कर लिया गया इस बात पे कौमी असम्बली में। इस तरमीम के तहत जो मुल्की तारीख में अब तक के तमाम खुद नोटिस से के जो मुतासिरा फरीकैन हैं उनको वन टाइम अपील का हक दे दिया गया है, जिसके तहत बड़े सारे लोग हैं। आप लोग जानते हैं 400 से ज़ायद ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर खुद नोटिस लिए गए थे। इसमें नवाज़ शरीफ साहब हैं, साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं, खुद जहांगीर तरीन साहब हैं, उन समेत दीगर लोगों के ऊपर जो इस हवाले से निहाल हाशमी साहब और बहुत से और हवाले दिए जा सकते हैं। इनको 30 दिन के अंदर जब ये कानून लागू हो जाएगा, यानी अब इसके बाद सेनेट से अप्रूव होगा, फिर सदर मुमलिकत के साइन के बाद उसके बाद 30 दिन के अंदर अपील का वन टाइम हक मिल जाएगा। अब इस कानून साजी से अदलिया के जो इख्तियारात हैं उसमें मुदाखलत का जो एक तासुर था, जो एक कहा जा रहा था कि पर काटे जा रहे हैं अदलिया के, इस पर वज़ीर कानून ने ये मौक़िफ़ अपनाया कि बार बार इन नागुज़ीर अदालती इस्लाहात पर हम जोर तो दिया गया। माजी में कहते हैं कि अदलिया के अंदर से भी इस हवाले से आवाज़ें उठी, इसलिए पार्लियामान ने आर्टिकल 191 के तहत अदालत उज़्मा के तरीक़ाकार को मजबूत करने के लिए ये आज बिल लेकर आया है। ये मौक़िफ़ था वज़ीर कानून का। वो कहते हैं ये पहले कर लेनी चाहिए थी, अदलिया को ये तो खुद से कर लेनी चाहिए थी, लेकिन ये तब्दीलियाँ, ये इस्लाहात लेकिन नहीं की गई। इसके हवाले से हम बात करेंगे। एक तो जो पीटीआई की तरफ से सवाल उठाया जा रहा है कि जल्दबाजी में, उजलत में, अपने ज़ाती मफाद के लिए किया गया, क्या ये इल्ज़ाम दुरुस्त है? दूसरी तरफ जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो आज अदालत थी उसमें एक अहम बात ये सामने आई कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन से मुतालिक जो पहले आप लोग जानते हैं इख्तलाफी नोट का मामला था, वो बहुत शिद्दत के साथ आज हमें वाज़ेह होता हुआ नज़र आया। जस्टिस जमाल मंदोखेल जो इख्तलाफी नोट लिखने वाले एक जज साहिब हैं, उन्होंने कहा कि मेरे कल के रिमार्क्स से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हुई। मैं ये वजाहत करना चाहता हूँ कि मैं अपने तफसीली ऑर्डर पर कायम हूँ। हम 4 जजेस ने खुद नोटिस और दरख्वास्तें मुस्तरद की। 4 जजेस का फैसला ही ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है, और ये ऑर्डर ऑफ द कोर्ट चीफ जस्टिस ने जारी नहीं किया। तो इस पर उन्होंने सवाल उठाया कि जब फैसला ही जारी नहीं हुआ तो सदर ने इलेक्शन की तारीख कैसे दे दी और इलेक्शन कमीशन ने कैसे इलेक्शन शेड्यूल जारी कर दिया। तो लगता है कि हम बैक टू स्क्वायर वन, बज़ाहिर ऐसा लगा आज के इस रिमार्क्स पे जस्टिस मोअज़्ज़िज़ जस्टिस मंदोखेल के, कि वहीं पर वापस आए जिस दिन इख्तलाफ हुआ और ये तफसीली फैसला सामने आया था। अलबत्ता आज अदालत के अंदर जस्टिस मुनीब ने इस बात की मुखालफत की और उन्होंने कहा फैसला वही है जो 1 मार्च को कह दिया गया है, जिसके ऊपर अमल दरामद इलेक्शन कमीशन ने किया। इन 2 चीज़ों के हवाले से बात होगी कि जब इतनी ज़्यादा तफरीक सामने आ रही है तो फिर क्या हर्ज था एक तो कौमी असम्बली के अंदर इसके ऊपर कानून साजी करने का, लेकिन जो जल्दबाजी में की गई उससे जो तासुर जा रहा है उस हवाले से भी बात होगी। तीसरी अदालत जो मरियम नवाज़ साहिबा ने लगाई उसका भी हवाला दे देती हूँ वेरी क्विकली। मरियम नवाज़ साहिबा ने एक तो चीफ जस्टिस को मुखातिब करते हुए कहा कि चीफ जस्टिस साहब, इंतखाबात के लिए 20 अरब रुपए हैं, लेकिन जो आप सवाल कर रहे हैं वो कहती हैं लेकिन 3 बार इंतखाबात कराने के लिए 60 अरब रुपए नहीं है। दूसरी बात उन्होंने कही कि इलेक्शन होगा लेकिन पहले सिलेक्शन का फ़ायदा होगा। फिर वो कहती हैं और नाम लेकर चीफ जस्टिस का उन्होंने कहा कि आप इमरान खान का साथ न दें, इमरान खान साहब तमाम साथ देने वालों को बाद में गालियां देते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि ये पाकिस्तान की अदलिया है, आपका जॉय लैंड नहीं कि बेगमात बच्चों और दामादों की एंटरटेनमेंट के लिए फ़ैसले किए जाएँ। ये बहुत सख्त किस्म की बातें उन्होंने आज अवामी जलसे के अंदर कही हैं। इसके क्या नताइज हो सकते हैं और कि जो एक महाज आ रहा है की सूरत हाल है उसमें ये ऐड करेगा, बात होगी इस पे तफसीली तौर पे प्रोग्राम में। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में तशरीफ़ फरमाए सैयद हुमायूं मोहम्मद साहब, सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ के। मोइज़ जाफरी साहब को भी खुसूसी दावत दी है, उनसे उनका तजिया हासिल करेंगे इस तमाम ये जो बिल है इसके ऊपर और इससे जुड़े जो कानूनी मामलात हैं। और कुछ ही देर में डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब भी हमें ज्वाइन कर लेंगे। आगाज़ में मोइज़ जाफरी साहब आपसे करना चाहूँगी,
کل سے یہ بات تو زیر بحث ہے یہ جو بل کے حوالے سے، لیکن جس طریقے سے اس کو پیش کیا گیا، جو محسن داوڑ صاحب کی ترمیم ہے، اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ایک بحث ہے، کئی عرصے سے ہمارے پروگرامز کے اندر ہوتی رہی ہے، اس میں تو سب اپنا پوائنٹ آف ویو دیتے ہیں، چیف جسٹس کے بینچ بنانے کے اختیارات، از خود کے اختیارات، ایک پوری ہسٹری ہے اس ملک کے اندر، لیکن یہ بل وہ پرپز سرو کرے گا جس کے اظہار خیال کیا گیا آج قومی اسمبلی میں؟ دیکھیں، میرے خیال سے اب صاحب، ایک تو اول تو بہت شکریہ آپ نے موقع دیا. میرے خیال سے یہ ٹائمنگ جو ہے وہی انفارچونیٹ ہے. باقی جتنی بھی چیزیں اس بل کے اندر ہیں وہ خوش آئند ہیں. ان کی اشد ضرورت تھی. سالوں سے ان کے اوپر کامنٹری کے لیے کوشش کی جا رہی تھی. جو بھی چیف جسٹسز آتے تھے ان کے اوپر بارز کی طرف سے بھی پریشر ہوتا تھا اور انٹرنلی اپنی کورٹ کی طرف سے بھی پریشر ہوتا تھا کہ یہ جو ایک بالکل انفیٹرڈ ڈسکریشن ہے اس کو ترتیب دی جائے. یہ جو آربیٹرینس ہے اس کو تھاما جائے، ایک طریقت اپنائی جائے جو باقی سب کے اوپر لگایا جاتا ہے. اگر پرائم منسٹر کا فرض ہے، اگر وفاقی حکومت کا مطلب ہے پرائم منسٹر اور کابینہ، تو جہاں جہاں کورٹ ہے اس کا مطلب ہے چیف جسٹس اور ان کے ساتھی ججز. یہ مثالیں دی جاتی تھیں لے پرسنس کی طرف سے. بہرحال یہ پش قاضی فائز عیسی صاحب کی طرف سے تواتر سے آئی ہے، منصور علی شاہ صاحب کی طرف سے آئی ہے، بارز کی طرف سے سالوں سے آئی ہے کہ یہ ون مین شو نہیں ہو سکتا. اور یہ بہتر ہوتا کہ اگر اس کی نوبت نہیں آتی اور سپریم کورٹ اپنی ایڈمنسٹریٹو سائٹ پہ ایک فل کورٹ بٹھا کے سپریم کورٹ رولز میں ترامیم کر دیتی اور کوئی ایک ڈھانچہ دے دیتی اس طاقت کو جو کہ آربیٹری ہے اور بہت واسٹ ہے. لیکن پاور اسٹرگلز ابھور ویکیومز، اور یہاں پر پھر ایک موقع آیا جہاں پہ اس کو پر کرنے کے لیے پارلیمان نے ہی دیکھا، اور جو پر کیا ہے وہ میرے خیال سے بارز کی ڈیمانڈ ہے. پاکستان بار کاؤنسل، سندھ بار کاؤنسل کی طرف سے اس کی سپورٹ بھی اب سامنے آ گئی ہے کہ یہ لانگ اویٹڈ تھی. کیونکہ دیکھیں کچھ اس میں چیزیں ہیں جو کہ آپ پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ جیسے اپیلٹ پروسیجر، ایک اپیل دے دینا 184(3) کے اندر، اس کے اوپر بحث ہے وکلاء کے درمیان کہ شاید یہ آئینی ترمیم کے تھرو ضروری تھا. آئینی ترمیم کے بغیر لیجسلیٹو لسٹ 55 انٹری 55 لیجسلیٹو لسٹ کا استعمال کر کے کافی نہیں ہے. لیکن باقی سب چیزوں پہ میرے خیال سے نیئر یونانیمٹی ہے کہ یہ ایک عام سادہ قانون سے بھی پاس کیے جا سکتے تھے اول، اور دوم ان کی اشد ضرورت تھی. ایسے کئی کیسز ہیں جو سالوں سے لسٹ نہیں ہوئے ہیں، ان کے لیے ارجنٹ اپلیکیشن کی گنجائش ہونی چاہیے. ریویو کے اندر اپنا وکیل آف یور چوائس کی اجازت ہونی چاہیے. ایک پروسیس، ایک کمیٹی جو ہے اس میں بینچز ترتیب دے، یہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ ایک صاحب دے رہے ہیں. ایک سو موٹو کے طریقے کو فارملائز کرنے کی اشد ضرورت ہے. لیکن یہ ارجنسی اور ریویو کے اندر وکلا، یہ تو لانگ اسٹینڈنگ ڈیکیڈز اولڈ ڈیمانڈز ہیں. ان سب کچھ کو ایک حصے میں لمپ کر دیا ہے، میرے خیال سے احسن قدم ہے. بالکل، آپ نے جو حوالہ بھی دیا ابھی موئی صاحب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا، ان کی ابھی تھوڑی دیر پہلے کی ایک ججمنٹ ہے، میں اس کا بھی حوالہ دے دیتی ہوں کیونکہ جو ٹائمنگ کے حوالے سے بحث چل رہی ہے اس وقت، یہ پہلے سے جاری ایک معاملہ ہے جو ایک حافظ قرآن کو اضافی نمبر دینے کا ایک معاملہ ان کے روبرو تھا. اس میں جسٹس فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ تھوڑی دیر پہلے سنایا کہ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ رولز بنائے جانے تک 184(3) کے تمام کیسز معطل کیے جاتے ہیں جو جسٹس آپ کے روبرو بینچ میں جو کیسز ہیں. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور دیگر تمام ججز پر مشتمل جو سپریم کورٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے، تو اس لیے چیف جسٹس کو خصوصی بینچ بنانے کا اختیار حاصل نہیں ہے. یہ اس فیصلے ڈیبیٹ پہلے سے چل رہی ہے ان لیولز کے اوپر بھی. اب سینیٹر صاحب، آپ کچھ دن پہلے ہمارے شو میں کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب حلق بن گئے ہیں، آج تو پارلیمان میں میں اس کی حلق ذرا بنی ہوئی معذرت نظر آئی. افسر بلاول میں، صاحب کی کیونکہ تقریر یہ آپ نے قانونی معاملہ ہے، جی اگر آپ کی اجازت ہو میں اس کی تصحیح کر دوں. جی موئی صاحب انہوں نے ضرور. ریکمینڈ کیا ہے کہ 184(3) کے تمام پروسیسز کو ملتوی اس وقت تک کر دیا جائے جب تک کہ آرٹیکل 191 کے تحت سپریم کورٹ خود رولز نہ بنا دے. ایک تو یہ فیصلہ جو ہے وہ اس پارلیمنٹ کے اندر بل کو ایکسیپٹ ہونے سے پہلے آیا، پہلی بات. دوسری بات یہ، اور زیادہ ضروری بات یہ کہ وہ معطل کر دیا جائے ان کے اپنے فیصلہ، وہ جو حافظ قرآن والے کیس ہے اس پر تو لاگو ہوتا ہے کیونکہ وہ اس کے اوپر فیصلہ ہے، باقی تمام چیزوں کے اوپر لاگو نہیں ہوتا، وہ محض ایک ریکمنڈیشن ہے. تو یہ غلط رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ جیسے قاضی صاحب نے تمام سو موٹوز روک دیے، انہوں نے تمام سو موٹوز روکنے کی التجا کر دی یا ریکمنڈیشن دے دی، لیکن انہوں نے اپنا جو وہ سو موٹو سن رہے تھے اس کے اوپر ضرور یہ لاگو ہوتا ہے ان کا ڈیسیجن.
اعتراض کیا ہے؟ پارلیمان نے اپنا حق استعمال کیا ہے، وزیر قانون نے بھی کہا آرٹیکل 191 کے تحت. دوسرا آپ معیز صاحب کی گفتگو سن چکے ہیں، بارز بھی اس کو ایک تو سپورٹ کر رہی ہیں اور قانونی ماہرین ان اصلاحات کی کئی عرصے سے بات. آج تو پارلیمان نے اپنی پاور دکھائی ہے بل پاس کر کے. دیکھیں پارلیمان کی ہمیشہ سے پاور ہوتی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ سارا جو آپ کا کانسٹیٹیوشن بنا ہے یہ پارلیمان نہیں بنا ہے، ٹھیک ہے. اس کانسٹیٹیوشن میں جیسے ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں 184(3) کے لحاظ سے ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور اس کو ہے. دیکھیں دو چیزیں ہیں. نمبر 1، یہ ایک بہت عرصے سے ایک ضرورت تھی. 2021 میں جسٹس منصور علی شاہ نے میرے خیال میں سندھ بار کو جا کے جب وزٹ کیا تھا اس وقت بھی انہوں نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ یہ سو موٹو جو ہوتا ہے یہ مطلب ایک جج کے پاس نہیں ہے. اچھا جب آپ 184(3) دیکھتے ہیں تو اس میں بھی سپریم کورٹ کا ذکر ہے، اس میں چیف جسٹس کا ذکر نہیں ہے، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد یہ یاد رکھیں 191 میں رولز جو ہے نا، اکارڈنگ ٹو 191 رولز بناتی ہے سپریم کورٹ خود ہی بناتی ہے. نارملی یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی ایکٹ بناتے تو اس کے لحاظ سے یا کوئی چیز بناتے اس کے لحاظ سے گورنمنٹ رولز بناتی ہے یا منسٹری رولز بناتی ہے. یہاں پہ آپ نے 191 میں سپریم کورٹ کو اختیار دیا ہوا ہے کہ وہ اپنے ہی جو پروسیجرز ہیں یا جو طریقہ کار ہے اس کے رولز بنائیں. اور اگر وہ نہ بنا رہے ہوں تو نہیں، وہ انہوں نے بنائے ہوں گے اور اگر نہیں بنائے تو وہ بنائیں گے. until unless you change 191 کوئی اور بنا نہیں سکتا سوائے سپریم کورٹ کے، کوئی نہیں بنا سکتا. اس کے اندر سپریم کورٹ کے اندر بیٹھ کے ان لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ ان کی ذمہ داری ہے. اگر وہ لوگ رولز فار ایگزامپل 15 ججز ہیں، 15 ججز میں سے 9 ججز یا 10 ججز کہہ دیتے کہ جو رولز ہیں یہ اسی طرح ہی رہیں گے، nothing can be done then. I don't know but nothing can be done کیونکہ اس میں میجورٹی کے لحاظ سے جب بھی ہم کوئی بل پاس کرتے سب کچھ کرتے تو اس میں میجورٹی کی ووٹنگ ہوتی ہے. پھر جب آپ زیادہ تر میجورٹی لوگوں کی ووٹ گنے جائیں گے ان کے اندر جیسے رولز بنتے ہیں یا جو بھی ان کا پروسیجر ہے وہ اس لحاظ سے کریں گے. سو آپ 184(3) کو وداؤٹ 191 آپ پڑھ نہیں سکتے. آپ نے 191 فار ایگزامپل میں کہہ دیتا ہوں کہ ہم لوگ پاس کر لیتے بل، اب یہ بل ہے، یہ کانسٹیٹیوشن کا جو آرٹیکل ہے یا کانسٹیٹیوشن کا جو ایکٹ ہے وہ نہیں ہے، یہ اس کے تابع ہے. اس میں ہم کر دیتے کہ آپ نے آج کے بعد سے یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے. اب میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اگر رولز میں سپریم کورٹ کے پاس اختیار ہے کہ وہ کیسے وہ کرتے ہیں، اپنے پروسیجرز کیسے کرتے ہیں، اپنے رولز کیسے بناتے ہیں، اور اس میں وہ کر دیتے کہ نہیں یہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہی کرے گا، اسی کا اختیار ہوگا. اگر وہ رولز اس طریقے سے ہیں تو پھر یو کانٹ ڈو اینی تھنگ انٹل انلیس یو چینج دیٹ 191. اس کے اندر رولز نہ بدلیں کیونکہ رولز کے اختیار سپریم کورٹ کے پاس. چوئی صاحب یہ اختیار سپریم کورٹ کے پاس ہی ہے سینٹر صاحب کے مطابق. آپ لوگوں نے ان کے دائرہ اختیار میں آج پارلیمان کے اندر انٹرفیئر کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جو قانون سازی کا اختیار ہے وہ جیسے سینٹر صاحب نے کہا وہ تو پارلیمان کا حق ہے، اور پارلیمان اگر قانون سازی کرتی ہے تو وہ کسی کے بھی دائرہ اختیار میں مداخلت نہیں کر رہی ہوتی. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ اگر پارلیمنٹ کوئی ایسا قانون پاس کرتی ہے جو کہ تمام جماعتوں کو بشمول اپوزیشن کے یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں وہ کسی بھی ادارے کی مضبوطی کے لیے ایک بہتر قدم ہے، پارلیمان کی مضبوطی کے لیے ایک بہتر قدم ہے. اور ماضی میں بہت سارے ایسے قصے اور واقعات ہوئے ہیں. اگر بالخصوص جوڈیشری کی بات کریں تو ایسے سو موٹوز بے شمار ایسے ہوئے ہیں کہ بعض میں باعث شرمندگی بنے ہیں. آپ کو یاد ہوگا، میں خاتون کا نام نہیں لوں گا، لیکن ان کے بیگ سے کوئی 1 یا 1.5 بوتل کوئی شراب کی برآمد ہوئی اسلام آباد ایئرپورٹ پہ، اس میں 100 موٹو ہو گیا. جی یعنی یہ بات کوئی عقل میں آنے والی ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت جو ہے وہ اس بات کے اوپر، چلے اس کا پرچہ ہوتا ہے، اس کی اپنی جو بھی کارروائی ہے وہ جو اتھارٹیز ہیں ایئرپورٹ کی وہ کرتی ہیں، لیکن اس کے اوپر 100 موٹو بنتا ہے. اب یہ اس طرح، یہ ایک واقعہ میں نے بتایا، کئی اور اس طرح کے واقعات ہیں. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ اس دور میں ہوا، لیکن یہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا. بالکل، یہ اسی طرح ہمارے حوالہ بھی دیا گیا. جی اسی طرح کی اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو سمجھا یہ جاتا رہا ماضی میں کہ یہ اختیار ہونا چاہیے آپ کی سپریم کورٹ کے پاس. میں سینٹر صاحب کی اس بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں جنہوں نے کہا کہ 191 اس کے تحت اگر رولز سپریم کورٹ نے بنانے ہیں اور میجورٹی آف دا ججز یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ یہ اختیار رہے آپ کے چیف جسٹس صاحب کے پاس، ہمیں پھر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم تو شور اسی بات کے اوپر مچا رہے ہیں کہ سپریم کورٹ مینز
all the judges of the Supreme Court. अभी केस सुना जा रहा है, उसमें 10 जमातें ये कह रही हैं, गवर्नमेंट ये कह रही है कि इस केस को पूरी सुप्रीम कोर्ट सुने, फुल बेंच सुने, इसमें क्या एतराज़ हो सकता है किसी को, आप बताएं। यानी मैं समझता हूँ कि सबसे न्यूट्रल बात है कि पूरी कोर्ट को हम इस्तदा कर रहे हैं कि पूरी कोर्ट जो है वो इस केस को सुने। इसी तरह रूल्स की बात आपने की, मैं फिर ये कह रहा हूँ कि तमाम सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस बैठे, बना लें रूल्स, हमें कोई इतराज़ नहीं होगा। लेकिन बात यह है कि एक फ़र्द, अभी एक फ़र्द की मिसाल एक और एंगल से मैं आपको देता हूँ कि जैसे चीफ जस्टिस आकिब निसार साहब का दौर है, उन्हें हमारी गवर्नमेंट पसंद नहीं दिया, शायद हमारी शक्लें पसंद नहीं थी, उन्होंने एक फ़ैसला दिया, वो क्या दिया कि जहाँ पे लफ्ज़ लिखा है फेडरल गवर्नमेंट, हमारे रूल्स में ना, दोबारा उस रूल्स की मिसाल दे रहा हूँ, फेडरल गवर्नमेंट के रूल्स में जब फेडरल गवर्नमेंट लिखा हुआ है उसकी मिसाल पहले प्राइम मिनिस्टर ली जाती थी। और बहुत से छोटे छोटे काम, मैं अपनी वजारत में अगर आपने एक मेज़ खरीदना होता है मिसाल के तौर पे, अप्रूवल जाती है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, वो अप्रूव होकर आ जाता है, जी चलें जी आपने छोटे मोटे काम वजारतों के चलते हैं, गवर्नमेंट चलती है, पूरा मुल्क चल रहा होता है। उनका नहीं, फेडरल गवर्नमेंट मीन्स प्राइम मिनिस्टर प्लस कैबिनेट। अब ये छोटे छोटे फैसले भी चीफ जस्टिस आकिब निसार साहब ने मशरूत कर दिए कि प्राइम मिनिस्टर नहीं ले सकता, फेडरल कैबिनेट से आप अप्रूवल लेंगे। तो यही बात अगर हम सुप्रीम कोर्ट के लिए कह रहे हैं कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ये फैसले लेने से पहले अपने साथ जो 17 मजीद जजेस हैं उन्हें भी बिठा के, डॉक्टर साहब अब मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन मैं आपसे इस पे बात करूंगी कि तमाम बातें एक साथ कैसे याद आई उस वक्त जब 2 सूबों के अंदर मामला और आइन की रूह से, जिसके हवाले से मालूम है कि 90 रोज के अंदर होना चाहिए, वो जेर समात था। तो ये तमाम पुरानी गड़े मुर्दे उखाड़ने का ख्याल क्यों आया हुकूमती पार्टियों को, इस पे बात होगी एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद, हम बात कर रहे हैं आज जो अदालती इख्तियारात के हवाले से एक तो बिल पेश किया गया और जो एक बहस है, मरियम नवाज के जलसे में भी इसके हवाले से बहस हुई, इस पे ओवरऑल बात हो रही है। मोइज़ जाफरी साहब, जो जलसे के हवाले से तो मैं आती हूँ, जो 3-4 का फैसला था या 3-2 का था, इसकी कन्फ्यूजन नहीं खत्म हो रही है। कल जस्टिस साहब ने एक दफ़ा एक मौके पर जस्टिस मंदोखेल ने कहा कि ये इंटरनल मैटर है, लेकिन आज खुलकर उन्होंने दोबारा दिफा किया इसका कि ये 4-3 का ही फैसला था और उस बात को मानने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं फैसला जारी नहीं हुआ, इलेक्शन कमीशन ने कैसे इस पे अमल दरामद शुरू कर दिया और सदर मुमलिकत ने, ये कंफ्यूजन कैसे दूर हो सकती है? सॉरी, आप मुझसे पूछ रही हैं? आप सर जी मोइज़ साहब जी, मेरे ख्याल से ये 4-3 ही फैसला वो समझते हैं था। मंदोखेल साहब ने खामखाई में आग पे पानी डालने की कल कोशिश की, जो कि वापस रिटर्न हुआ आज, क्योंकि एक अजीब गरीब सी बात थी। 26 पेज का पब्लिकली अवेलेबल अप्रूव फॉर रिपोर्टिंग ऑर्डर अभी साइन किया है और अगले दिन बेंच पे बैठ के कह रहे हैं कि ये तो इंटरनल मामला है। तो वो तो जाहिर है लॉजिकल बात नहीं थी, उसी क्लैरिफिकेशन उनको देनी पड़ी। लेकिन जिस तरह मुनीब अख्तर साहब ने भी इस बात को रिएक्ट किया, देखें आपके कहने से आप 4 नहीं हो जाते। इस बात के ऊपर इसके अंदर इबाम है कि वो 7 मेंबर बेंच कभी थी भी या नहीं। जो ऑर्डर ऑफ द बेंच है, जब 9 मेंबर बेंच थी, उसको 9 से 5 बनते बनते तमाम जज साहिबान, 9 जज साहिबान ने साइन ऑफ किया था ऑर्डर ऑफ द बेंच पे और ये कहा था कि हम चीफ जस्टिस साहब के ऊपर छोड़ते हैं कि वो रिकॉन्स्टिट्यूट करें बेंच को। वो रिकॉन्स्टिट्यूशन का जब इख्तियार चीफ साहब को दे दिया, तो चाहे उन्होंने जुडिशियल साइड पे उस इख्तियार को इस्तेमाल किया या एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे इस्तेमाल किया, वो असर नौ फिर एक नई बेंच जो है वो तश्कील पाई। और फिर ये कह देना कि नहीं वो पिछले 2 का भी वोट था और वो जो बाकी 2 थे वो हट गए थे, ये बातें जो है ये ठीक है राय हो सकती है, लेकिन ये पोजीशन जो है वो क्लियर यही है कि मेरी नज़र में कम से कम कि वो पोजीशन चीफ जस्टिस साहब ने जो ऑर्डर डिक्टेट किया, जो 3-2 से सामने आया, वो ही है इन द लॉ। और वो हो या ना हो, इलेक्शन कमीशन ने क्योंकि उस पर अमल कर दिया और अब क्योंकि अमल कर दिया और अब पूछना चाह रही हूँ कि फिर ये इसकी कार्रवाई आगे कैसे चलेगी? अगर एक जज साहब जो बेंच पे मौजूद हैं वो मानने को तैयार, इस बात को मानते नहीं है कि तो वो पहले दिया जा चुका है। देखिए अब सर वो डिसेंटर समझे जाएंगे, जाहिर है उन्होंने अब अगर इतना खुल के ये बात कर दी है कि जैसे कि वो वहां बैठे हुए क्यों हैं, तो वो जाहिर है वो उनकी डिसेंट में समझे जाएगी और ये 4 मेंबर्स आगे लेके चलेंगे बात को जिस तरह भी लेके जाते हैं। या फिर शायद वो बेंच पे बैठने से इनकारी हो जाए अगले दिन से। मुझे तो ये समझ नहीं आया वो आज क्यों बैठे हुए थे या पहले दिन ही क्यों बैठे थे। जिस तरह इजाजुल हसन साहब ने अगर पहली बार सुनने से इनकारी हुए थे तो फिर हिस्सा दोयम में क्यों बैठ गए। और सबसे बड़ी बात ये कि चीफ जस्टिस साहब ने इससे शायद कुछ देखते हुए फुल कोर्ट ही बना देना चाहिए था, तो ये किस्सा ही खत्म हो जाता कि 4 थे, 3 थे, 7 थे या 9 थे। ये पूरी सिचुएशन जो है इसके अंदर तमाम बार्स की तरफ से भी प्रेशर आया है और तवातुर से आया है कि आपकी अगर इतना ही अहम मामला है और मेरी नजर में भी बहुत अहम मामला है तो सब मिल बैठ के सुने। ये एक दूसरे की डिविजन्स को सामने लाते हुए फिर वो डिविजन्स जो है उसके ऊपर लोग खेलते ही हैं। आज हुकूमत खेल रही है,
باہر آ کے طارق صاحب کہتے ہیں یہ تو 4-3 فیصلہ تھا, اٹارنی جنرل صاحب بھی یہی یوز کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید 4 تھے شاید 3 تھے. تو یہ پوزیشنز آپ دراڑے جب کریٹ کرتے ہیں تو ان کا فائدہ اٹھاتے ہیں لوگ. اور سپریم کورٹ اگر یونائٹڈ نہیں ہے اس وقت تو وہ صرف اپنی طاقت کو کھوئے گا, اپنی میجسٹی پہلے ہی کھو چکا ہے. فل کوڈ بنا کے ساری یہ جو باتیں ہیں اس کو اوائڈ کیا جا سکتا تھا. آپ سمجھتے ہیں, میں سینیٹر صاحب اب مریم نواز صاحبہ کی طرف آتے ہیں. انہوں نے آج قصور میں جلسہ کیا, ایک اچھی کراؤڈ ان کے سامنے بڑی تعداد میں پہنچا, کیونکہ اس سے پہلے وہ زیادہ تر ورکر کنونشنز کر رہی تھیں, اور انہوں نے کہا کہ یہ جواب ہے مینار پاکستان پہ عمران خان صاحب کو جلسے کا قصور کے عوام کی طرف سے. لیکن اس میں اہم بات یہ ہے کہ وہ یہ کہتی ہیں کہ الیکشن ضرور ہوگا لیکن پہلے سلیکشن کا فیصلہ ہونا چاہیے. سلیکٹڈ خان صاحب اور ان کی حکومت کو کہتے ہیں. تو تیار ہے اس چیز کے لیے آپ لوگ؟ اکتوبر نہیں, اس سے زیادہ وقت بھی لگ سکتا ہے سلیکشن کے فیصلے میں. وہ کیا کہتے ہیں, تو کی جانے پولیے مجھے انار کلی دیا سہرا. ٹھیک ہے, اس طرح ہے کہ سوال بنتا ہے کتنے کنٹینر تھے, آپ کو پتہ ہے کتنے کنٹینر تھے؟ آپ کو پتہ ہے مینار پاکستان میں کتنے کنٹینر تھے؟ چلیے آپ کے موازنے پہ تو آ گئی نا, وہ اس پوزیشن میں تو آ گئی. ہاؤ کین یو کمپیئر, ہاؤ کین یو کمپیئر بٹوین, دیکھیے دس از ٹوٹلی, یہ تو آپ یہ سمجھے کہ آپ پائن ایپلس کو اور اورنجز کو کمپیئر کر رہے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے, ٹوٹلی ڈفرنٹ, یو کانٹ کمپیئر. آئی ایم سوری, میں اس پہ کمنٹ کرنا کہ یہ ہے جہاں پہ پوری حکومت کی مشینری کس کے ساتھ, افطاری کے ساتھ, وہاں پہ لوگ آٹے کے لیے مر رہے ہیں. افطار تو کھلوانا پڑتا ہے, ہمارے بھی تو تھے نا, ہمارے 4 بجے سے لوگ بیٹھے تھے, خود افطاری کی ہے, خود سحری کی ہے. زبردست. ٹھیک ہے, دیکھیں بات یہ ہو جاتی ہے جذبہ, یہاں جذبہ نہیں ہے, یہاں پہ صرف اور صرف ایک غصہ ہے, ایک نفرت ہے, اور وہ نفرت ان کے اندر اتنی بھرتی جا رہی ہے کہ جب آپ ان کی طرف دیکھو ان کے اندر سے نفرت نکل رہی ہے باہر, جھلک رہی ہے, اوور فلو ہو رہی ہے, اینڈ دیٹ از بیڈ فار ہر ہیلتھ, دیٹ از بیڈ فار پاکستان. محمد صاحب مجھے وہ ایک دن بتائیے کہ جب حکومت میں ہوتے ہوئے بھی پرائم منسٹر جو فارمر ہیں عمران خان صاحب, ان کی چھلکی نہیں تھی یہ غصہ اور جو ان کا ریج تھا, وہی کہتے تھے ان سب کو میں لٹکا دوں گا, میں مونچھوں سے پکڑ کے کھینچوں گا رانا ثناء اللہ کو, تو اسی کو ریپلیکیٹ, اس میں کیا فرق ہے؟ اٹ از ناٹ ایون اے ڈیبیٹ, سلیکشن کے اوپر بات کر لیں آپ سر. دیکھیں سلیکشن تو یہ تھی کہ ان کی پوری گورنمنٹ سلیکٹڈ ہے, یہ سو موتو کی پیداوار ہیں, وہ بھول گئے ہیں. اس وقت ان کو یاد نہیں تھا کہ یہ آدھی رات کو جو سو موٹو ہوا تھا, اور انہی 3 ججز سے جن کے اوپر یہ اعتراض کرے, انہی 3 ججز نے ان کو آج یہاں بیٹھے ہوئے, وہ 3 ججز نہ ہوتے اس دن, وہ 3 ججز سو موٹو نہ لیے ہوتے تو یہ آج یہاں نہ ہوتے. یہ تو پیداوار ہی سو موٹو کی ہیں. یہ تو آج تک ان لوگوں نے نہ with due respect نہ نواز شریف صاحب پراپر طریقے سے تھرو ایک پارٹی بنا کر آئے ہیں, وہ ڈائریکٹ بنائے گئے تھے, آتے ساتھ تھے, اور نہ مریم نواز, جن لوگوں نے مجھے, اور دیکھیں افسوس کی بات یہ ہے کہ اس وقت یہ لوگ سارے کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن کر رہے ہیں. ساری باتوں کے اوپر آپ کو رسپونڈ کرنا ہے, لیکن جو غصے کی بات کر رہے ہیں سینیٹر صاحب, مریم صاحبہ واضح طور پہ شخصیات کے نام لیتی ہیں, نظر آتا ہے, اور ازالے کی بات کرتی ہیں, انصاف کا پلڑا برابر کرنے کی بات کرتی ہیں, تو جو سامنے غربت کا مارا عوام کارکن سامنے جمع ہے, ان کو یہ میسج نہیں جاتا ہوگا کہ سب کچھ ان کے ذاتی مفاد, ان کے اراؤنڈ, ان کے ساتھ ہوئی زیادتی کے اراؤنڈ ہی ریوالو کرتا ہے, بلکہ وہ تو اب تو ایک ایسا موقع آ چکا ہے جب پارٹی کے زیادہ تر لوگوں کا بھی نام نہیں لیا جاتا, ان کے اپنے ساتھ ہوا جو نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا اس کا تذکرہ رہتا ہے زیادہ تر. دیکھیے آپ نے جو بات کی ہے یہ بالکل جائز بات ہے, میں اس پہ بات کروں گا بالکل, لیکن اس سے پہلے جو ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی ہے, ڈاکٹر صاحب کا تعلق کے پی سے ہے, مثالیں یہ پنجابی بڑی اچھی انہوں نے پنجابی بولی ہے, غلط بولی ہے نا, انہیں پولی مانج تو پتہ ہے, لیکن یہ نہیں پتا کہ اپلائی خود ان کے اپنے اوپر ہوتی ہے. کیسے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے کہا نفرت, غصہ, یار عمران خان صاحب کی پچھلی کوئی 4 تقریریں اٹھا کے دیکھ لیں, جب اقتدار میں تو اس وقت اٹھا کے دیکھ لیں, سوائے گالیوں کے, اور وہ مغلظات نہیں ہوتے, گالیوں کا ہی مطلب ایک سنونیمن ہوتا ہے, سوائے اس کے آپ کی تقریروں میں کیا رہا ہے مجھے آپ یہ بتائیں. 4 سال حکومت میں رہے ہیں نا, عمران خان صاحب کی کوئی ایک تقریر اٹھا کر سوائے اپنے سیاسی مخالفین کو گالیاں دینے کے, جن مطلب ہمیشہ یہ ہوا رہا ہے کہ سیاسی مخالفتیں رہی ہیں, ہماری پارٹی کی بھی رہی ہیں, لیکن جو سیاسی لیڈر ہوتے ہیں ان کے ہمیشہ عزت احترام ہوتی ہے. میاں نواز شریف صاحب نے کبھی عمران خان صاحب کو گالی دی ہے؟ کبھی اسے لیکن میں نواز شریف صاحب کی صاحبزادی ہیں مریم صاحبہ, وہ منشیات استعمال کرنے والا کا لفظ استعمال کریں, کبھی انہوں نے کہا لچا لفنگا, کوئی اس قسم کا لفظ بھی کبھی استعمال کیا؟ ہمیشہ عمران صاحب کر کے بلاتے ہیں.
دیکھیں یہ ایک تہذیب، ایک یہ کلچر ہماری سیاست میں رہا ہے اور اسے رہنا چاہیے. میں آج بھی اسے سپورٹ کرتا ہوں. تب اس کو اس کی تباہی نکالی عمران خان صاحب اور ان کی سیاست نے، پی ٹی آئی کے ٹوٹل کلچر نے، اوپر سے لے کے نیچے تک، پہلے دن سے لے کے آج تک یہ سارا کلچر آپ کو وہاں پہ نظر آئے گا. ریپلیکیٹ کر رہے ہیں رانا تنویر صاحب دوسری کا بات بیان آج جو پورے انہوں نے سوشل کہا، میڈیا پہ زیر آپ گردش ہے. مکمل کرنے دینا. آج تو آج بھی ڈاکٹر صاحب سے ملی ہوئی ہیں، سر میں کھلا ٹائم دیتی ہیں مجھے، ہر لاس پہ ٹوک وہ رہی اپوزیشن ہیں. ہے سر. دوسری بات انہوں نے جو کہ یہ اپوزیشن کبھی نہیں ہوتے، اپوزیشن میں بھی ان کے رنگ نرالے ہی ہوتے ہیں. اچھا، جو انہوں نے کہا جی کہ یہ جناب یہ پیداوار ہے اس کی پتہ نہیں 100 موٹوں کی اور فلاں. آج پوری دنیا کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب کیسے سیاست میں آئے. آج پوری دنیا کو پتا ہے کہ ان کے نیچے 4 سال کون سی بیساکھیاں لگی رہی، ان کی تمام کیبنٹ کیا کہتی رہی کہ ہم کس کس کے ساتھ ایک ایک پیج کے اوپر ہے، کس کس کو آوازیں دیتے رہے، امپائر کون تھا. یہ باتیں آج کوئی ڈھکی چھپی ہیں کہ ہم آپ کے پروگرام میں باتیں کر کے تو میں سمجھتا ہوں وقت ضائع کر رہے ہیں آپ کا بھی اور ناظرین کا بھی. تو یہ باتیں کہنا کہ عمران خان صاحب وہ بہت بڑے ایک عوامی لیڈر تھے اور وہ ایک انقلاب کے ذریعے بنے پرائم منسٹر، مذاق ہے. جو آپ نے کہا جناب کہ دیکھیں مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ اس وقت پارٹی کی نمائندگی کر رہی ہیں، وہ گورنمنٹ میں نہیں ہیں. ہم ان کی ذات پہ اس لیے تنقید نہیں کر سکتے کہ گورنمنٹ کی کسی پالیسی کو ان کی ذات پہ رکھ کے پارٹی کی پالیسی ہے یہ، گورنمنٹ کو میں ڈیفینڈ کر رہا ہوں نا، میں بتا رہا ہوں گورنمنٹ کی پالیسی کو، میں آپ کو بتا رہا ہوں. میں کہ ان کی ذات کی بات کر رہا ہوں کہ شی از ناٹ گورنمنٹ. وہ پنجاب گورنمنٹ کی ذمہ دار نہیں ہے، فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ دار نہیں ہے. جو آپ نے آٹے کی بات کی ہے یہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب نے ایک انسانی جان کے زیاں کی بات کی ہے، مجھے خود اس کا افسوس بھی ہے، اس کا احساس بھی ہے، اور شاید ایک سے زیادہ ڈاکٹر صاحب ایک سے زیادہ ہوئے ہیں جی، ابھی کل پرسوں کی کیجویلٹیز ہوئی ہیں. مجھے بہت افسوسناک ہے. مجھے یہ مناظر بھی بالکل اچھے نہیں لگتے بحیثیت ایک پاکستانی کے آٹے کے لیے لائنیں لگی ہوں. آج انڈیا میں اگر بنگلہ دیش میں لائن نہیں ہے تو پاکستان میں بھی نہیں ہونی چاہیے. ہم ان سے اللہ کے فضل سے ہر لحاظ سے آگے ہیں، ہم ایک ایٹمی ملک ہیں، ہم ایک خوددار قوم ہیں، یہ لائنیں اچھی نہیں ہیں. لیکن ہمارے پاس بحیثیت فیڈرل گورنمنٹ کا کوئی چارہ نہیں تھا. مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے. یہ آٹے کی اسکیم پرائم منسٹر صاحب کی ڈائریکشن پہ لانچ ہوئی ہے، جس میں پہلے میں مکمل کر لوں، آپ نے یہ سوال کیا بڑا امپورٹنٹ ہے. پہلے یہ اسکیم لانچ ہوئی کہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت جو لوگ آلریڈی رجسٹرڈ تھے، جیسے اسلام آباد کے 1,84,000 فیملیز رجسٹرڈ تھی، صرف ان کو آٹا دیا جا رہا تھا. میں نے خود یہ سینٹر وزٹ کیے اور وہاں پہ مناظر یہ تھے کہ 100 میں سے 30 لوگ رجسٹرڈ آتے تھے، 70 وہ آتے تھے جو حقدار ہوتے تھے، رجسٹرڈ نہیں تھے. تو ابھی 3 دن پہلے پرائم منسٹر صاحب نے، بلکہ 4 دن پہلے یہ ڈائریکشن دی ہے کہ جو اس مرکز پہ آئے گا اسے آٹا ملے گا. تو یہ لمبی لمبی لائنیں اس لیے لگ رہی ہیں کہ اب کوئی بھی وہاں پہ آ کے اس مراکز سے اور مفت تقسیم ہو رہا ہے، وہاں سے سب کو مل رہا ہے جو حقدار ہے. لیکن اس میں جو یہ چند افسوسناک حادثے ہوئے ہیں اس کا مجھے بہت افسوس ہے. اس کا جو طریقہ کار ہے وہ تو ایک الگ ڈیبیٹ ہے. لیکن میں ڈاکٹر صاحب بریک کی طرف پھر جاتی ہوں، واپس آئیں گے. میں جاننا ضرور آپ سے چاہوں گی کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے تو اپنا فیصلہ سنا دیا تھا کہ یا تو عمران خان رہیں گے، لیکن بلاول صاحب نے اس بات سے مختلف بات کی، اختلاف کرتے ہوئے انہوں نے پارلیمان میں کہا ہے کہ بات جو جمہوری نظام ہوتا ہے اس کے اندر کرنی ہی ہوتی ہے سیاسی جماعتوں کو. اس طرف کیا معاملات جائیں گے آنے والے دنوں میں؟ بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. وقت ذرا کم ہے، کوئکلی تینوں مہمانوں کے کامنٹس چاہوں گی. موئی صاحب جو مریم صاحبہ کی تقریر کا ہم حوالہ دے رہے تھے اس پہ میں چاہوں گی آپ ضرور کامنٹ کریں. ایک بات جو انہوں نے کہی کہ یہ کوئی پاکستان کی عدلیہ کوئی جوائے لینڈ نہیں ہے کہ یہاں پہ انٹرٹینمنٹ کے لیے فیصلے ہوں، اور کہتی ہے کہ کسی کی بیگمات بچوں اور دامادوں کے لیے. اب یہ جو اگر وہ ریفرنس جو بھی دینا چاہ رہی ہیں، یہ زیادہ تر تو جو سیاسی تنقید چل رہی ہے یا ایک مبینہ انٹرویوز کا سلسلہ ہے فارمر جنرل باجوہ صاحب کے، تو یہ اس حرصے کے اراؤنڈ یہ باتیں لگتی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ جب معاملہ ایک قانون سازی بھی ہو رہی ہے، عدلیہ کے اندر بھی اٹھ رہا ہے، تو ان باتوں سے یہ جو کاز ہے وہ افیکٹ ہوگا؟ کیسے دیکھ رہے ہیں ان کی اس تقریر کو آپ؟ جی میرے خیال سے وہ سیاسی پریشر ڈالنے کی کوشش کر رہی ہیں. یہ پی ایم ایل نون کا جنریشنل مسئلہ ہے. یہ پچھلی جنریشن میں نواز شریف صاحب نے براہ راست کرنے کی کوشش کی تھی، اس وقت بھی وہ اپنے آپ کو شاید بجا سمجھتے تھے، اس وقت بھی کورٹ کے اندر ایک ڈیوائڈ تھی. اس دفعہ بھی کورٹ کا اس کا جواب جو ہے وہ اسی طرح دیا جا سکتا ہے کہ کورٹ جو ہے وہ ایک یونٹی کا اظہار کرے، ماضی کو بھولنے کی کوشش کرے. بندیال صاحب جو ہیں ان کے اوپر ایک بہت بھاری ذمہ داری ہے کہ وہ اس کورٹ کے چیف جو ہیں وہ نہ صرف ہیں بلکہ نظر بھی آئیں، وہ ایک یونائٹڈ فرنٹ دکھائیں، اور کورٹ کے اندر جتنی بھی ڈویژنز ہیں اس کا یہ صاف ظاہر ہے کہ فائدہ اٹھایا جا رہا ہے اور کورٹ کی ساکھ کو مجروح کیا جا رہا ہے. اور اگر یہ بات آگے بڑھتی رہی، دیکھیں اگر سپریم کورٹ کی میجسٹی نہیں ہے تو سپریم کورٹ کا فرینکلی کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ سپریم کورٹ اپنے فیصلے کے ساتھ آپ کو 4 جوان نہیں بھیجتی کہ آپ کو ڈنڈے مار کے وہ فیصلہ سنوائے گی. اگر اس کی میجسٹی ایروڈ ہوتی ہے تو پھر باقی سب لوگ بھی آ کے اس سے کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم کل سن لیں گے آپ کو انشاءاللہ، جس طرح ای سی پی نے کرنے کی کوشش کی ہے. تو دس از دا تھن اینڈ آف دا ویج. اور اگر کورٹ اس کی خود ہی ذمہ دار سمجھی جائے گی تو یہ بہت بڑا جرم ہوگا، بہت بڑا ہمارے لیے ایک نقصان ہوگا.
ڈاکٹر صاحب پہلے آپ کے طارق فضل صاحب کہ جو اب آخر میں کنکلوڈنگ کامنٹس میں آپ لوگوں کے چاہوں گی, الیکشن اب آپ لوگوں نے طے کر لیا کہ اس سال بھی نہیں ہونا, کیونکہ یہ ڈرائنگ رومز کی حد تک تو بحث کھل کر ہو رہی ہے, اور پھر اگر کر لیا ہے تو پھر کسی طور پہ تو کنسنسس بلڈ کیا جائے اس اراؤنڈ کہ اکتوبر میں بھی ہونا ہے یا اس سے پہلے یا بعد میں جب بھی. بلاول صاحب نے کہا ہے آج رانا صاحب سے مخالفت کرتے ہوئے, حالانکہ رانا صاحب نے بھی کہا ان کا بیان سیاسی تھا, لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں کسی کے چہرہ زہر بھی لگتا ہو لیکن جمہوریت ہے ساتھ ضرور بیٹھنا ہوتا ہے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکشن گورنمنٹ نے نہیں کروانا ہوتا, لہٰذا یہ ہماری سویٹ ول نہیں ہے کہ الیکشن جو ہے وہ ابھی ہو رہا ہے, اپریل میں ہو رہا ہے یا اکتوبر میں ہو رہا ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو نیسیسری اسسٹنس مانگی ہے اداروں سے, ان کے پاس جو کچھ تھا انہوں نے سامنے رکھ دیا, اور کوئی ایسی ڈھکی چھپی بات بھی نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی ایسے کوئی سربستہ راز سے پردہ اٹھایا ہو. جو حقیقت تھی انہوں نے بتا دیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو, اس کی روشنی میں الیکشن کمیشن نے اپنا ایک فیصلہ کیا ہے. اب سپریم کورٹ آف پاکستان اس کیس کو سن رہی ہے, لیٹس سی آگے حالات کدھر جاتے ہیں. لہٰذا گورنمنٹ کی سویٹ ول نہیں ہے کہ وہ کوئی ڈیٹ دے یا تاریخ دے یا وڈرا کرے. دوسری بات جو آپ نے کی ہے جی, جو آپ نے بات کی کہ کسی کا چہرہ, میں تو یہ لفظ بھی نہیں کہنا چاہتا, کیونکہ سیاست جو ہے وہ نظریات سے اختلاف کا نام ہے. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کوئی کسی کا چہرہ نہ ہمیں زہر لگتا ہے, نہ ہم کسی کے چہرے کو خدا نخواستہ مس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا کر سکتے ہیں, بالکل بھی نہیں. اس بات کی میں مکمل تائید کرتا ہوں کہ بات کرنی چاہیے, بیٹھ کے بات کرنی چاہیے, کیوں بات ہے کہ نا ملک کی ہو رہی ہے. ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں, ان کی جماعت ہے, میں بیٹھا ہوں, اور بھی دو جماعتوں کے نمائندے بیٹھے ہوں گے, سارے پاکستان کی بات کرتے ہیں, پاکستان کی بہتری کی بات کرتے ہیں. تو اگر ملک کی بہتری کی بات کرتے ہیں تو ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کرنے میں کیا ممانعت ہے, کیوں نہ کریں. کنسنسس اگر بن سکتا ہے, اکٹھے بیٹھ کے بات چیت کے ذریعے کسی نتیجے پہ پہنچا جا سکتا ہے, ضرور پہنچنا چاہیے. تماشا نہیں لگانا چاہیے, نہ اداروں کا, نہ سپریم کورٹ کا, نہ کسی اور ادارے کا. اور ہر اداروں کو اپنا مسل دکھا کے اپنی اسٹرینتھ شو کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آج ہم کہہ رہے ہیں پارلیمان سپریم ہے, یس ڈاکٹر صاحب نے بھی ایگری کیا, لیکن اس کے لیے پارلیمان کو مسل دکھانا ضروری نہیں ہے. اسی طرح کل سپریم کورٹ کھڑی ہو جائے, نہیں جی میں سپریم ہوں, تشریح تو میں سب سے بہتر کر سکتی ہوں, وہ ایک اور تنازع کھڑا ہو جائے گا. تو بیٹھ کے اگر بات چیت کے ذریعے معاملات چل سکتے ہیں تو اس سے بہتر کوئی بات نہیں. سینیٹر صاحب آپ سمجھتے ہیں عمران خان صاحب اس ریئلائزیشن کے اوپر ابھی تک پہنچے ہیں, یا یہ صرف عدالتوں کے آ کے یقین دہانیوں کی حد تک, علی ظفر صاحب بھی کہیں گے کہ سب جو ہے اس چیزوں کے اوپر اتفاق کرتے ہیں, یقین دہانی ہو جائے گی, لیکن خان صاحب بھی بیٹھنے کو تیار, کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ وہ بیٹھ جائیں گے. آپ بالکل دیکھیں, میں خان صاحب نے ہمیشہ سے کہا ہے کہ ان دا لارجسٹ انٹرسٹ آف دا کنٹری پاکستان تحریک انصاف از ولنگ ٹو ٹاک ٹو آل دا پارٹیز. ٹھیک ہے, اب اگر آپ اس میں یہ شرط لگاتے ہیں کہ عمران خان بذات خود بیٹھے, یہ پارٹیوں کے درمیان میں بات چیت ہوتی ہے, یہ انڈیویجولس کے درمیان میں نہیں ہوتی. عمران خان کین نامینیٹ سرٹن پیپل اینڈ ہی ہیز آلریڈی نامینیٹڈ پیپل. لیکن سر ان کے آئیڈیاز کو وہ کیوں تبدیل کرتے ہیں؟ وہ انٹرنیشنل میڈیا کو کہتے ہیں پاکستان میں ایک شخص سے صرف بات کر سکتا ہوں جو فیصلے کرتا ہے, اور وہ آرمی چیف ہوتا ہے. دیکھیں وہ اس وجہ سے کہ وہ سو موٹو کے اس ریفرنس سے کہہ رہے تھے نا کہ جو باجوہ صاحب نے خود کہا ہے کہ ہم نے یہ کیا ہے اور پتہ نہیں میں 40 منٹ ڈانٹتا بھی رہا ہوں یہ کر. لیکن دیکھیں بات یہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے بات کی تھی کہ الیکشن کمیشن وہ کرائے گا. دیکھیں الیکشن کمیشن آرٹیکل 220 میں یہ کہا گیا ہے کہ جتنے بھی جو ادارے ہیں, چاہے وہ فیڈرل ہیں چاہے وہ پروونسز ہیں, دے شیل اسسٹ دا کمیشن ٹو کیا کہہ سکتے ہیں اپنے جو ڈسچارج آف فنکشنز کر سکیں. ٹھیک ہے, اگر وہ نہیں کرتے یہ آرٹیکل 220 کی خلاف ورزی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی آرٹیکل کی خلاف ورزی کرتے ہیں آپ کے اوپر آرٹیکل 5B بھی لگ سکتا ہے. دیٹ مینس یو آر ناٹ بیسیکلی ان اوبیڈینس ٹو دا کانسٹیٹیوشن. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہے. اس وقت اگر آپ نے دیکھنا ہے, اور جو بات کی تھی رانا ثناء اللہ نے, انہوں نے خان صاحب کو کہا تھا یا یہ رہیں گے یا ہم رہیں گے. جب خان صاحب سے اس کا جواب پوچھا انہوں نے کہا یا میں رہوں گا یا کرپٹ سسٹم رہے گا. انہوں نے کہا کہ ویسے خواہش تو تھی سارے رہتے, لیکن اگر ایسی بات ہے تو پھر یہ نہیں رہیں گے, میں رہوں گا. یہ خان صاحب کا انہوں نے ایک اور بات بھی کی ہے, انہوں نے یہ بات بھی کہی ہے یہ رہیں گے یہ بات سیاست میں ہوتی نہیں ہے. رانا صاحب نے جو بات کی الفاظ کو مت پکڑیں, مفہوم اس کا صرف یہ تھا کہ سیاست کو اس انتہا پسندی پہ نہ لے کے جائیں کہ جہاں پہ ہم ایک دوسرے کے وجود کا لیے خطرہ پڑا. ایک سٹیپ وہ بھی پیچھے گئے, اس کے اوپر رانا صاحب بیان بڑا سخت دیا تھا, لیکن چلے وہ انتہا پسندی ہونی نہیں چاہیے, ایک قدم پیچھے گئے. چلے انتہا پسندی نہیں ہونی چاہیے, اس نوٹ کے اوپر کنکلوڈ کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ اب آگے بات چیت کا ماحول بنتا ہے, یا بلاول صاحب نے ایک اور جو فرمائش ساتھ ہی کر دی تھی کہ پرائم منسٹر صاحب کو ایکشن لینا چاہیے, میڈیا سے ڈرنا نہیں چاہیے کہ یہاں پر کسی کے ساتھ کوئی انتقام کی کارروائی ہو رہی ہے. دیکھتے ہیں اس پہ کیا ہوتا ہے آنے والے دنوں میں. بہت طارق صاحب, سینیٹر ہمایوں صاحب اور معز جعفری صاحب, آپ لوگوں کے قیمتی وقت کے لیے. ناظرین آپ سے کل ملاقات ہوگی. خدا حافظ.